बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रात का वक्त था और मैं चोरी चोरी उस जगह पर आ गया। ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मेरा उस वक्त यहाँ कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने आवाज़ें ही ऐसी सुनी कि मैं उधर आने पर मजबूर हो गया। हमारा होटल करीब ही था और होटल की खिड़की से ये मस्जिद साफ नज़र आती थी। मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई और है, और जब पलट कर देखा तो मुझे पता चला कि मेरा अंदाज़ा ठीक था, क्योंकि मेरे पीछे दो लड़कियाँ खड़ी थीं। ये लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं। इनको देखकर इनसे नज़र नहीं हटती थी, लेकिन अभी इनको देखना मेरे लिए कुछ अजीब सा हो गया, क्योंकि इन लड़कियों के जिस्म पर आधा लिबास था और मैं एक छोटे से गांव से था, लेकिन मैंने बहुत तालीम हासिल की, तरक्की की और शहर आ गया। मेरी एक बहन थी जो कि नीम पागल थी। उसे अपना भी ख्याल नहीं होता था। उसे पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रही है। मेरी माँ जब तक ज़िंदा थी तब तक उसका ख्याल करना मेरे लिए आसान था, क्योंकि मेरी माँ ही उसका ख्याल रखा करती थी। लेकिन अब मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई थी और अपनी बहन का ख्याल मैं ही रखता था। मैंने शादी की थी, लेकिन मेरी बीवी भी उस बहन की वजह से मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि उसका कहना था कि तुम्हें अपनी बहन के लिए नर्स रखनी चाहिए। अपनी बीवी से अपनी बहन के काम मत करवाओ। मैं नर्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरी बहन को तो अपने आप का भी कोई होश नहीं था। कहते हैं जब इंसान अपनी ज़ात से भी बेखबर हो जाता है तो तब वो वाकई पागल हो जाता है। जब तक उसे अपनी ज़ात की फ़िक्र रहती है तब तक वो पूरी तरह पागल नहीं होता, और मेरी बहन अब पूरी तरह पागल हो गई थी। वो कभी कपड़े पहनती तो कभी ना पहनती। ये सब कुछ बहुत अजीब था। मैंने अपनी एक रिश्तेदार को उसका ख्याल रखने को कहा, लेकिन 10 दिन के बाद वो भी हार मान के चली गई। इसी तरह कुछ लोग मदद करने के लिए आते थे, लेकिन मेरी बहन का रवैया ऐसा होता था कि वो हार मान जाती थी। बहुत ज़्यादा परेशान था। अजीब सी हालत हो गई थी मेरी। उसी साल में नहीं देखना चाहता था। मैं उससे पूरे 16 साल बड़ा था और वो मेरी बेटी जैसी थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन उसका इलाज भी ना हो सका। जब एक दिन सुबह सुबह वो नींद में ही इस दुनिया से चली गई, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि एक बहुत मशहूर डॉक्टर है जो उसका इलाज कर सकता है, पर दिमाग के डॉक्टरों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। वो आधे घंटे के भी 30,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उस आदमी ने कहा कि वो डॉक्टर बहुत काबिल है, तो किसी तरह पैसों का इंतज़ाम करो। मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया था और मैंने उस डॉक्टर से टाइम भी ले लिया था। आधी फ़ीस भी भेज दी थी। मैं अपनी बहन को उसके पास ले जाने वाला था, पर वो इस दुनिया से चली गई। हो सकता है वो कोई बात बताता, कोई दवाई देता, किसी तरह ये नॉर्मल हो जाती। मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ। मैंने डॉक्टर को बताया कि मरीज़ तो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसने मेरी फ़ीस भी वापस भेज दी। मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन मैं इन पैसों का क्या करता। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि एक तबलीगी काफ़िला मिस्र जा रहा है, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकती हो। जितने पैसे तुमने जमा कर रखे हैं इतने ही पैसे लगेंगे। मैंने कहा कि हाँ, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल बड़ा उदास है। शायद वहाँ जाकर मुझे कुछ सुकून मिल जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी तबलीगी काफ़िले के साथ जाऊँगा। ज़िंदगी भर इतनी मसरूफ़ियत रही कि कभी वक्त ही ना मिला। पहले बहन का ख्याल करता था, अम्मी बीमार थी, उनको भी देखता था, उन दोनों के लिए ही पैसे कमाता था। बीवी के साथ भी 1.5 साल गुजारा था। 1.5 साल में कोई औलाद ना हुई थी। बीवी ने भी बहुत तंग किया था। वो एक रवायती सी औरत थी जो चाहती थी कि बस मेरा शोहर मेरे दुपट्टे से बंधा रहे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में और भी जिम्मेदारियाँ थीं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी बहन की थी। एक पागल लड़की जिसको नफ्सियाती बीमारी है, उसको संभालना कोई आसान काम तो नहीं होता। बस इसी में मसरूफ़ रहता था। हम दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में बैठे होते थे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते थे, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हो जाती थी। मेरी माँ कहती थी कि साइमा को दौरा पड़ गया है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। इसी तरह कभी घर में अच्छा खाना बनाते तो वो बीच में हाथ मार के सारा खाना गिरा देती। उसने हमें बहुत तंग कर रखा था। शायद मेरी बीवी भी अपनी जगह ठीक थी। उसने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि या तो अपनी बहन और माँ को छोड़ दो और या फिर मुझे छोड़ दो। मैं क्या करता? मैंने उसको कोई फ़ैसला नहीं सुनाया था, लेकिन वो खुद ही मुझे छोड़कर चली गई, और शायद मेरा फ़ैसला भी यही होता। उसी वक्त मैं अपनी माँ और बहन को सड़क पे तो नहीं फेंक सकता था। सो मेरी बीवी ही मेरी ज़िंदगी से चली गई।
ہم اس قافلے کے ساتھ مصر آ گئے۔ مصر بے حد خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں کی عورتیں اتنی زیادہ پیاری ہیں کہ دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ کیا کوئی عورت اتنی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اور یہ عورتیں عام سی عورتیں جو گھریلو زندگی گزارتی ہیں، سڑکوں پہ پھرتی ہیں، وہ اپنا زیادہ خیال بھی نہیں رکھتی کہ ہم کہیں گئے، سارا دن پارلر میں بیٹھی رہتی ہیں، اس لیے اتنی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور خوبصورتی کا تو جیسے ان کے اوپر خاص کرم تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور ان کی خوبصورتی کے 3 حصے مصر پر ہیں اور 1 حصہ باقی ساری دنیا پر ہے۔ یہاں کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا۔ ہم لوگ ادھر آگے اور تبلیغ بھی جاری تھی، ہم لوگ عبادت بھی کرتے تھے۔ میرے دل کو کافی سکون مل رہا تھا۔ میں سچ کہوں تو مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا یہ فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں تھا۔ شاید زندگی میں نے یہی کام اچھا کیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک دن ہمیں ایک آدمی نے بتایا کہ یہاں پر ایک 400 سال پرانی مسجد ہے جو پچھلے 80 سال سے بند ہے۔ ہم نے کہا کہ جب بند ہے تو اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا کہ ہمیں وہ مسجد کھولنی چاہیے اور وہاں پہ اذان دینی چاہیے۔ آخر کو وہ اللہ کا گھر ہے، اسے بند نہیں ہونا چاہیے۔ بھلا ایک مسجد کو بند کیوں کیا گیا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ تو یہاں کے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مسجد کو بند کرنے کے پیچھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کہ کسی عمارت کو بند کرنا، کسی ہوٹل کو بند کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بھلا کوئی مسجد کو بند کیوں کرتا ہے؟ وہ تو خستہ حال بھی نہیں تھی۔ جب ہم اسے دیکھنے گئے تو وہ دور سے بالکل ٹھیک لگ رہی تھی تو کافی پرانی لیکن مضبوط تھی، کیونکہ پرانے زمانے میں تعمیرات بہت ہی اچھی بنائی جاتی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کی چابیاں ایک شخص کے پاس ہیں، جا کر اس سے بات کریں۔ ہم نے جا کر اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ ہم لوگ اس آدمی کی دکان پر گئے، اس کی اینٹیک چیزوں کی دکان تھی۔ ہم نے کہا کہ مسجد کی چابی دو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس چابی نہیں ہے، چابی کھو گئی ہے۔ ہم نے کہا کہ مسجد کو تالا کیوں لگایا؟ تم مسلمان ہو، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم وہاں کے امام تھے، تمہارے پاس ہی چابی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ چابی میرے سے گم ہو گئی ہے، اس مسجد کو کھولنے کی کوشش مت کیجیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس معاملے پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کچھ ڈرا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ کیا بات ہے، بتاؤ تو۔ اس نے کہا کہ بس آپ لوگ اس مسجد سے دور رہیں، یہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ وہاں پہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ جب اس نے ایسی بات کی تو ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے گھر میں بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے بھلا؟ کیا یہ انسان ضرور کسی اور وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ یہ مسجد بہت بڑی تھی، ہو سکتا ہے کہ زمین وغیرہ کا چکر ہو، لیکن یہ بھی ایک پینترا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی جگہ خریدنی ہے تو پہلے اس کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ یہاں پہ تو آسیب کا سایہ ہے، بھوت وغیرہ ہیں۔ کسی خاندان کو وہاں رہنے کے لیے بھیج دو اور ان سے کہو کہ ڈرامہ کریں کہ یہاں پر تو ہمیں جن اور چڑیلیں نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ جگہ بدنام ہو جائے تو وہ سستے داموں مل جاتی ہے۔ شاید اس مسجد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتے تھے اور اس کو ہٹا کر یہاں پر کچھ اور بنانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ کافی بڑی مسجد تھی اور بہت اچھی جگہ پہ بھی تھی۔ یہاں سے منظر بھی بہت خوبصورت نظر آتے ہوں گے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم اس مسجد کو کھولیں گے، ہماری تبلیغ کا کوئی تو فائدہ ہو۔ ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہ کام ضرور کر کے جائیں گے، ہمیں اگر کوئی روکے گا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ عجیب آدمی تھا جس نے مسجد کی چابیاں گما دیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ چابیاں اسی کے پاس تھیں، لیکن وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ یہ سب کرنے سے روکتے، لیکن وہاں پر واقعی یہ بات مشہور تھی کہ جو مسجد میں جاتا ہے واپسی نہیں آتا، اس لیے کسی نے بھی ہمیں نہیں روکا۔ لیکن میں تو حیران تھا کہ مسجد کے بارے میں ایسی بات ہے، کس نے اڑائی تھی؟ میں فون پر اپنے دوست کو یہ سب کچھ بتا رہا تھا اور چائے کی دکان پہ کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس سے ایک بوڑھی عورت گزری۔ وہ بوڑھی تھی، یہ اس کے چلنے کے طریقے سے اندازہ لگایا، اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے لگا کسی اور سے بات کر رہی ہے، لیکن جب اس نے اردو میں کہا تب مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے ہی مخاطب ہے، کیونکہ وہاں پر تو سب لوگ وہاں کی زبان ہی بولتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا مجھے تمہاری آنکھوں میں تمہاری موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے چہرے پڑھ سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں لوگوں کے چہرے اور ان کی قسمت بھی پڑھ سکتی ہوں۔ تمہاری موت بالکل تمہارے سامنے ہے، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو تم مر جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں ایسی باتوں کا یقین نہیں کرتا، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ چاہے
ہمیں اس دنیا سے بلا سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر تو شاید تم بہت زیادہ بہادر ہو، لیکن بات ایسی ہے کہ تمہارے ستارے گردش میں ہیں، تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اور آگے بھی ہونے والا ہے۔ اس بات پر میرا دل تھوڑا سا بیٹھ گیا کہ اسے کیسے پتا کہ میرے ساتھ برا ہوا، کیونکہ واقعی میرے ساتھ برا ہوا تھا۔ میری بہن ہی دنیا سے چلی گئی تھی، ابھی میں یہی سوچ رہا تھا تو اس نے کہا کہ تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے، وہ تمہارا انتظار نہیں کر رہی، اگر تم اس کے پاس گئے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے کہا وہ تمہارا انتظار نہیں کر رہی ہے اور تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے، تو مجھے لگا کہ وہ میری بہن کی بات کر رہی ہے۔ اچانک سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر گئی۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ وہ آگے چل پڑی، میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، لیکن وہ وہاں سے گلیوں سے ہوتی ہوئی ایسی بھاگی کہ مجھے دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ ظاہر ہے وہ اس کا علاقہ تھا، اسے بہتر پتا تھا کہ کون سی گلی کہاں جا رہی ہے، مجھے کیا پتا تھا؟ میں تو صرف چائے پینے کے لیے باہر آیا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتائی۔ ہم نے رات کو ہی مسجد کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہم نے مسجد کا تالا توڑ دیا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد تو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اندر سے اتنی زیادہ گرد اور مٹی سے اٹی ہوئی بھی نہیں لگ رہی تھی، قدرے بہتر حالت میں تھی۔ ہمیں بہت اچھا لگا، ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ وہیں بیٹھے تھے، ہم نے پانی بڑا، وضو وغیرہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں پر عشاء کی اذان دی اور وہیں پر نماز بھی ادا کی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہم سب لوگ حیران ہو گئے، اچانک سے ایک بوڑھی عورت مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی، وہ باہر کھڑی تھی۔ ہم نے کہا کہ کون ہو تم؟ تو وہ اندر آ گئی۔ جو وہ اندر آئی تو ہم نے اس کو دیکھا، اس کا حلیہ ایک عام بوڑھی عورت کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ کیا چاہتی ہو بی بی، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ہمیں سے کچھ لوگ یہاں کی زبان پر عبور رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس سے اسی زبان میں بات کی۔ اس نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، نہیں تو تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ مجھے یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، کہیں یہ وہی عورت تو نہیں تھی جو صبح مجھے ملی تھی؟ لیکن وہ تو بہت زیادہ بوڑھی تھی اور یہ قدرے کم بوڑھی لگتی تھی۔ وہ تو ایسے جھکی ہوئی تھی کہ جیسے 80 سال سے اوپر کی ہے، لیکن یہ 40-45 سال کی لگ رہی تھی، اور اس کی شکل سے تو عمر اور بھی کم لگ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں سے لگتا تھا کہ یہ کم سے کم بھی 45 یا 50 سال کی ہوگی، کیونکہ عورت کی عمر کا اندازہ ہمیشہ اس کے ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہم لوگ 10 سے 12 لوگ تھے، ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی جذبات نہیں تھے، نہ خوشی کے، نہ غم کے، نہ غصے کے، نہ ہی سنجیدگی کے، بس کچھ عجیب سا ہی معاملہ تھا۔ اس نے دوبارہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم لوگوں نے کہا کہ تم جو بھی ہو تم یہاں سے جاؤ، کیونکہ ہم نے اس مسجد کو کھول دیا ہے اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ پچھتاؤ گے، جیسے ہی رات ہوگی تم لوگ مجھے یاد کرو گے اور یہاں سے چیختے چلاتے ہوئے جاؤ گے، تم لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں گے۔ اس نے ایسی بات کی، ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کر لو جو کرنا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ایک بوڑھی عورت مجھے پہلے ملی تھی اور وہ اسی طرح کی کوئی بات کر رہی تھی، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، جو ہم کسی سے ڈریں، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم سب کے ایمان تازہ تھے، ہم نے وہیں پر رات گزارنے کا ارادہ کر لیا کہ یہیں پر بیٹھیں گے اور صبح صبح مسجد کی مزید صفائی کریں گے اور اس کے بعد اسپیکر کو آن کر کے وہاں پر اذان دیں گے تاکہ باقی کے لوگ بھی ادھر آنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کا گھر ہے، جب مسجد کے اندر سے اذان کی آواز اٹھے گی تو لوگ کیوں نہ آئیں گے؟ اور جب ایک دفعہ لوگوں نے یہاں آنا شروع کر دیا، پھر اس مسجد کو کوئی بند نہیں کر پائے گا۔ باقی بازار کی کمیٹی سے جا کر بات کریں گے کہ مسجد کو کس کے حوالے کیا جائے۔ ہماری نیت بھی صاف تھی، سوچ بھی اچھی تھی۔ ہم سب لوگ وہیں پر بیٹھ کے ایک دوست کو بھیجا جو کھانا لے کر آ گیا اور ہم لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ ہم یہیں پر بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، سب اپنے اپنے بارے میں بتا رہے تھے۔ اپنے گھر کی گھریلو باتیں تو کوئی نہ کر رہا تھا، لیکن لوگ بتا رہے تھے کہ حالات آج کل بڑے خراب ہیں، بڑی مہنگائی ہے۔ اسی طرح کے موضوعات پر بات ہو رہی تھی جب ہمیں اچانک سے ہی مسجد کے پیچھے بنے ایک کمرے میں ہلچل کی آواز آئی، جہاں پر شاید سپارے اور مسجد کا کوئی سامان رکھا جاتا تھا۔ آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ صورت نے کہا تھا کہ جیسے ہی رات ہوگی تم لوگ پچھتاؤ گے، اور رات ہو گئی ہے، کہیں وہاں پر کچھ ہے تو نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں جنات بھی آتے ہیں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ ہم جا کر چیک کرتے ہیں، جس میں سے ایک میں بھی تھا۔
ہم اس طرف گئے، باقی لوگ تھوڑے پریشان لگ رہے تھے کیونکہ ماحول ہی اس طرح کا بنا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو سامنے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بار بار ہلچل کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد تو وہاں پر ایک بلی تھی۔ ہم لوگوں کی جان میں جان آئی اور ہم نے کہا کہ شکر ہے کچھ اور نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ ہم نے لائٹس وغیرہ آن کی تھی لیکن ابھی ساری لائٹس آن نہیں ہوئی تھیں، شاید کچھ لائٹس مسجد بند رہنے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اس لیے مسجد میں تقریباً اندھیرا ہی تھا۔ ہم میں سے کسی کا بھی سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ لگ گئی، پر میں ان میں سے نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا۔ جب اچانک سے مجھے پھر سے ہلچل کی آواز آئی، میں نے کہا کہ شاید پھر سے کوئی بلی ہوگی، لیکن اس دفعہ صرف آواز نہیں آئی تھی بلکہ میں نے کسی کا سایہ بھی دیکھا تھا۔ میں نے 2 سائے دیکھے۔ میں نے باقی دوستوں کو بھی جگا دیا اور ہم لوگوں کو تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل گیا کہ ہمارے علاوہ مسجد میں کوئی موجود ہے، اور اس دفعہ وہ کوئی جانور یا بلی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ اسی کمرے کی طرف گئے۔ اس کمرے کے اندر سے ایک اور دروازہ جاتا تھا جو کھلا ہوا تھا، اور یہاں پر ایک اور حال تھا۔ اب پتہ چلا کہ مصر میں مسجد میں عورتوں کے لیے ابھی حال بنایا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر اپنی عبادت کر سکیں، اور یہ وہی حال تھا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا یہ جگہ بھی اتنی ہی بڑی تھی جتنی دوسری جگہ بڑی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے اور وہاں کی لائٹس بھی خراب نہیں تھیں۔ ہم نے لائٹس آن کر دیں لیکن کمرے کے کونوں میں کچھ اندھیرا سا تھا۔ ہمیں کسی عورت کی آواز آئی تھی۔ ہم لوگ کافی پریشان اور حیران ہو رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ مشکل میں پڑ گئے۔ اچانک سے ہی لائٹ بند ہوگی۔ ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے، اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آئی اور وہ لائٹس بھی آن ہو گئی جو پہلے بند تھی۔ اچانک سے کمرے میں بہت زیادہ روشنی ہوگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کیونکہ سامنے 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، اتنی خوبصورت اور جوان لڑکیاں ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھیں۔ انہوں نے نیم برہنہ لباس پہن رکھے تھے، ان کے بال لمبے لمبے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہی ان کے حسن کے دیوانے سے بن گئے اور ان کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ لوگ جنت کی حوریں ہیں۔ وہ بھی مسکرا رہی تھیں اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک پل کو میں بھی کہیں کھو سا گیا کیونکہ میری بیوی بھی تو مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی اور میں کتنے سالوں سے اکیلا رہ رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ مجھے ان لڑکیوں میں اپنی بہن نظر آنے لگی۔ میری بہن بھی ہمیشہ ایسے ہی اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا کرتی تھی، اور جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو وہ عجیب صورتحال میں پڑی ہوتی تھی۔ اچانک سے مجھے جیسے ہوش آ گیا، میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان لڑکیوں کو اپنی چادر سے ڈھانپ دیا اور ان مردوں کو کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، اس شہر سے باہر نکل جاؤ، یہ لوگ ہمیں بنسانے کے لیے یہاں پر آئی ہیں۔ یاد نہیں اس عورت نے کیا کہا تھا کہ رات ہو گئی تو تم لوگوں کے ایمان بھی خراب ہو جائیں گے۔ ہم لوگ یہاں پر اکیلے ہیں، اکیلے مرد، اور انہوں نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو اس طرح کی لباس پہنا کر یہاں پر بیچ دیا۔ یہ خود سے نہیں آئی ہیں، ضرور کوئی معاملہ ہے۔ ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں کی علاقائی زبان بولنے لگی۔ کچھ لوگوں کو یہ زبان آتی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ اور ہی زبان بول رہی ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس زبان کی مختلف اقسام تھی۔ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس تھوڑی بہت ہی سمجھ آ رہی تھی، اور وہ اتنی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم تم لوگوں کے لیے آئی ہیں، تمہارے لیے تو یہاں پر آئے ہیں، رات کا وقت ہے، آؤ ہمارے پاس باتیں کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ تھامو۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ وہ عورت شکل سے کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے کچھ دوست مجھے روکنے لگے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ تم لوگ تبلیغ میں آئے ہو، مسجد میں کھڑے ہو، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ایک دوست کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہارا ایمان بڑا جاگ گیا ہے، ہمیں کم سے کم ان سے بات تو کرنے دو۔ میں نے کہا کہ خبردار، جو ان کی طرف کوئی آیا کوئی بات نہیں کرے گا۔ میں نے ان لڑکیوں کو کہا کہ وہ چلی جائیں لیکن وہ جا بھی نہیں رہی تھیں۔ ان کو ایک دفعہ باہر نکالا، وہ دوبارہ واپس آ گئی۔ اب میں نے غصہ کیا اور زبردستی ان کو وہاں سے باہر نکال کر میں دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساری لائٹس بند ہو گئی اور یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ مسجد سے باہر نکل گئے۔ ہمیں مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ہم جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ہم لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ اسی اسنا میں وقت گزرنے لگا۔ ہم لوگ بار بار کوشش کرنے لگے کسی طرح دروازہ کھلے۔ لڑکیاں پتہ نہیں کس راستے سے اندر آ گئی تھی۔ ہمیں تو مسجد کے اندر جانے کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا۔ دیوار تو اتنی اونچی تھی کہ کوئی بھی ان کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح یہ معاملہ بازار کی انجمن تاجران کے سامنے پیش کر دیا اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔
انہوں نے اس عورت کا حلیہ پوچھا اور پھر ہمیں بتایا کہ ایک غیر مسلم عورت تھی جس نے اس مسجد پر کیس کیا ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ زمین اس کے باپ دادا کی ہے اور یہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے، جبکہ وہ خود غیر مسلم ہے، اور وہی اس مسجد کے بارے میں بدنامی بھی پھیلاتی رہتی ہے کہ یہاں پر بھوت ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ مسجد کرتے کراتے بند ہوگی کیونکہ یہاں پر کچھ بھی لگایا جاتا تھا تو وہ خراب ہو جاتا تھا، چیزیں ٹھیک نہیں رہتی تھیں۔ بار بار کون چیزوں کو ٹھیک کرواتا؟ سب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ کسی کے کیے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تو طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور بات پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی کہ مسجد کو بند کرنا پڑ گیا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور کہا کہ وہی عورت ہمیں نظر آئی تھی اور وہ لڑکیاں بھی اس نے بھیجی تھیں۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں اس عورت کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر یہ سب کچھ وہی کر رہی ہے، آپ مسجد کے صحیح کرنے کے بارے میں فوراً اقدام کریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ انہوں نے ہماری بات کو غور سے سنا اور کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ ہمارے ٹرپ میں 10 دن رہ گئے تھے، ہم نے وہاں پر ان کے ساتھ مل کر مسجد کو صاف کروایا، اس کے سارے کام کیے، لوگوں میں بھی یہ بات پھیلائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ عورت جان بوجھ کے کر رہی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اس عورت کو متبادل جگہ دینے کی بات ہوئی تھی لیکن وہ ضد میں آ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم عورت تھی۔ ہمارا وقت وہاں پہ گزر گیا اور ہم واپس آ گئے۔ راستے میں بھی سارے دوست میری تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمیں بچا لیا، نہیں تو واقعی ہمارا ایمان خراب ہو جاتے۔ اتنی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر تو کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ بس مجھے ان لڑکیوں میں اپنی بہن نظر آئی، شاید میری بہن نے ہی مجھے بھی بچایا اور تم سب کو بھی۔ اس کی یادوں نے مجھے بچا لیا۔ مجھے اپنی بہن کی ابھی بھی بہت یاد آتی ہے۔ میں نے اسے بہت برے حالات میں دیکھا تھا، وہ بہت تکلیف میں تھی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ شاید وہ جہاں گئی ہے وہ جگہ بہت اچھی اور پرسکون ہو، لیکن مجھے ہمیشہ اس کی یاد آتی رہے گی۔ میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور وہ کبھی بھی میرے خیالوں سے نہیں جائے گی۔ بس اسی کی یاد تھی جس نے ہم سب کے ایمان کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ایسی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔